बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 23 जून है और दिन है हफ्ते का पहला यानी सोमवार। और आप ये भी जानते हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी की लहर जारी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अपना वीलॉग। मैं कुछ घरेलू परेशानियों का शिकार हूँ, घरेलू डिस्टर्बेंस का शिकार हूँ, इसलिए थोड़ी सी गैरहाज़िरी भी हो गई और थोड़ा सा जो है ना वो बस आप समझ जाएं। तो सबसे जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी थी वो ये शेयर करनी थी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है 2024 की और 2025 की, तो ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया है कि पंजाब में 10 खरब की दिहाड़ी लगाई गई है। अब जानते हैं कि मैं हर बात पे अपने जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे जो हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलता, क्योंकि लोग तो इनको जानते थे, लोग इनको पहचानते थे, लोग इनके मादी से वाकिफ़ थे। लोगों को जितना भी हालांकि कोशिश की गई बल्ले का निशान छीन के कि लोगों को जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जाए, लोगों को जो है वो अंधा कर दिया जाए कि निशान नहीं होगा तो वो इमरान खान को वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन लोग इनको जानते थे। मैंने आपको एक वाक़या सुनाया ना, मैं गांव में एक बुज़ुर्ग को समझा रहा था निशान के बारे में, तो वो थोड़ी देर बाद झुंझला कर बोले कि बेटा निशान मैं ढूंढ लूँगा, मुख्तसर बात यह है कि शेर पे मोहर नहीं लगानी, तीर पे मोहर नहीं लगानी और किताब पे मोहर नहीं लगानी, बाकी मैं ढूंढ लूँगा। लोगों की ये हालत थी इलेक्शन से पहले। लोगों ने तो इनके मुंह पे थूक दिया, लोगों ने जो है वो इनके डब्बों पे थूक दिया, इनके निशानों पे थूक दिया। लेकिन फिर रात को कहते हैं कि नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल DGI साहब वो एक्शन में आए और उन्होंने फॉर्म 47 सिकंदर सुल्तान राजा के साथ ईजाद किया और इस टोले को जो है वो मुसल्लत किया, ख़ासकर जिसमें नवाज शरीफ की कुड़ी शामिल है और जो है ना वो मुख्यमंत्री शामिल है। ये ज़रा ऑडिट रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें, ये है 2024 की और 2025 की। पहले हम समझ रहे थे कि ये जो है ना वो चापलूस किस्म की और मुंह फट किस्म की औरतें हैं जो पंजाब पर मुसल्लत हैं, लेकिन ये तो यानी थोड़ा ग्रुप निकला, ये तो इतनी बड़ी वारदातें निकली, यानी जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात डाली। यानी वो एक मेरा ख्याल है अली ज़ई कह रहे थे कि जितना पैसा इन्होंने एक साल में उड़ाया और लुटाया और लूटा तो वो 20 अरब रोज़ का बनता है। मैं तो हैरान हो गया, 500 दिनों का। यानी आप ये रिपोर्ट पढ़ें। इस्लामाबाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से ज़ायद की संगीन जो है ना वो माली संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। 10 खरब, 500 दिन हुए अभी मुख्यमंत्री को, 500 दिन भी नहीं हुए, 10 खरब, ट्रिलियंस। अच्छा जी, आगे सुने। जिनमें पहले नंबर पे फ्रॉड, दूसरे नंबर पे रकम का गलत इस्तेमाल, तीसरे नंबर पे ज़ायद अदायगियाँ, फिर माली बद इंतज़ामी, गलत ख़रीदारी और कंसोलिडेटेड फ़ंड की वसूलियों का कमर्शल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। हाल ही में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडिट की अहम दरियाफ्तों में 14 केसेस शामिल हैं, जिनमें फ्रॉड और रकम का इस्तेमाल शामिल है, जिनकी मालियत 31 अरब रुपए बनती है। 50 केसेस ज़ायद अदायगियों और रिकवरीज और गैर मजाज अदायगियों के हैं, जिनकी मालियत 25.4 अरब रुपए है। 21 केसेस माली बद इंतज़ामी के हैं, जिनकी मालियत 10.6 अरब है, जबकि 45 केसेस गलत ख़रीदारी से मुतल्लिक हैं, जिनकी मालियत 43 अरब रुपए है। 12 केसेस कंसोलिडेटेड फ़ंड की वसूलियों को कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखने और ख़ुद मुख्तार इदारों की जानिब से अवामी रकूम को बग़ैर मुनाफे वाले अकाउंट्स में
رکھنے سے متعلق ہیں جن کی مجموعی مالیت 988 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن ریسورس سے متعلق بے ضابطگیوں کے 24 کیسز کی مالیت 8.2 ارب روپے اور کارکردگی سے متعلق خامیوں کے 7 کیسز کی مالیت 3.6 ارب روپے رپورٹ ہے۔ یعنی آپ یہ سارے لمبے چوڑے چکر کو چھوڑے، صرف آپ یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں یعنی بڑی ٹک ٹاکریں، بڑے ان کے ملینز میں جو ہے نا وہ فالورز اور بڑے ان کے جو ہے نا، لیکن جس طرح یہ ٹک ٹاکر ثابت ہوئی ہے، جس طرح اس نے چونا لگایا ہے، یہ چونا لیزا پاکستان کی، مونا لیزا نہیں چونا لیزا، اس نے 10 کھرب ڈکار دیے۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے یہ پیسے پھر واپس آ جاتے ہیں، یعنی جن کو یہ دیتے ہیں نا ان میں پہلے حصہ طے ہوتا ہے۔ اگر میڈیا مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ پاکستان میں 10 ارب کی سنہ قربانی ہوئی ہے، 10 ارب کی، اور 30 ارب کس میں دکھایا انہوں نے؟ اوجڑیاں اٹھانے میں۔ اندازہ کریں 30 ارب، 10 ارب کی ٹوٹل قربانی ہوئی ہے، 30 ارب کی انہوں نے اوجڑیاں اٹھائی ہیں پنجاب سے۔ تو یہ وہ جو اخباروں میں آتا ہے نا کہ ایک عورتوں کا وارداتیہ گروپ پھر رہا ہے، بچوں کو بچا کے رکھیں، اور یہ وہ گروپ ہے عورتوں کا، اور یہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو وستے رہو فیلڈ مارشل صاحب، آپ کی بہت بہت مہربانی، میں ہر دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ مجھے کوئی حوالداری جیسے عہدے پہ فائز کر دیں، یہ چونکہ سارے آپ لائے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب جتنا بھی لوگوں نے تو عمران خان کو ووٹ دیا تھا، لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، لوگوں نے 9 مئی نہیں مانا تھا، لوگوں نے ظلم و تشدد نہیں مانا تھا، لوگوں نے کاغذات چھیننا، کاغذات پھاڑنا، بلے کا نشان، لوگوں نے کچھ بھی نہیں مانا تھا، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ لیکن یہ دنیا کی جو مہنگی ترین ٹک ٹاکر ہے، یہ آپ نے قوم پہ مسلط کی، قوم اس کو بڑے عرصے تک یاد رکھے گی، اور صرف 500 دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ 10 کھرب جو ہے اس بھوکی، اس ننگی، اس مسکین قوم کے جو ہے وہ اڑا دیے گئے، اڑا نہیں دیے گئے، پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ جی وہ اتنے پیسے دے رہے ہیں نا، تو پھر اتنے پیسے بعد میں مثلا میڈیا کو 20 ارب روپے دیے گئے، تو میڈیا والے کون سے جو ہے نا وہ زم کے دھلے ہیں، وہ پہلے کچھ پرسنٹ کہ جی یہ واپس آ جائے گا۔ اسی طرح یہ سارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی جو ہے وہ کھربوں نچوڑ لیا ہے ان وارداتی جو گروپ ہے، وارداتیہ گروپ ہے عورتوں کا۔ پنجاب میں کوئی چھاپے مار رہی ہے بھیس بدل کے ہسپتالوں پہ، اور کوئی کون سے ناٹک کر رہی ہے، کوئی کون سے ناٹک کر رہی ہے۔ تو بہرحال جی یہ آڈٹ رپورٹ ہے کہ 10 کھرب روپے وہ کھلی ولی ہو گئے ہیں۔ آپ نے نیچے کومنٹس میں وہ شکریہ ادا کر دینا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا۔ اس کے بعد جو ہے نا مذمتیں ساری جالیاں، مارکو روبیو ٹی وی پہ آئے ہیں، یہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے امریکہ کے ایران پہ حملوں کی، تو مارکو روبیو نے کہا کہ یہ ساری اوپر سے ہیں، اصل میں سارے جو اسلامی ملک ہیں، جو حرام ہیں، جو حرام خور ہیں، جو بزدل ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ عمران خان بڑی تنقید کرتے تھے کہ قبائلی علاقہ جات پہ اور خیبر پختونخوا میں جب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے تو بڑی شدت سے مذمت کی جاتی۔ زرداری اس وقت صدر تھا، کالا یرکان، یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، سب کے دور میں ہوئے، مشرف کے دور میں ہوئے، یہ بڑی شدید مذمت کرتے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے امریکہ کو کہا ہوا تھا کہ آپ حملے کرتے جائیں، ہم مذمتیں کریں گے، لیکن آپ نے مذمتوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے حملے جاری رکھنے۔ بالکل وہی فارمولہ اب مارکو روبیو نے پوری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ جی یہ جتنی بھی مذمتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، عمان ہے، قطر ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں جو مذمتیں کر رہے ہیں، جو ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، جو مذمتیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ نوم چومسکی نے کہا تھا نا کہ بعض دفعہ جو غیر جانبداری ہوتی ہے نا وہ آپشن ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ آپشن ہی نہیں ہوتا غیر جانبداری۔ ایران اسرائیل یا ایران امریکہ تنازع میں آپ کے پاس غیر جانبداری کا آپشن ہے کہ آپ غیر جانبدار ہیں، چاہے آپ شیعہ ہیں، چاہے آپ سنی ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں۔ جس طرح کل جو ہے نا وہ تقی عثمانی نے غیر معمولی طور پہ بیان دے دیا کہ جی جو بم برسا رہا ہے
یعنی نہتے لوگوں پہ اور مسلمانوں پہ اس کو کیسے نوبل پرائز کا جو ہے نا وہ حقدار وہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی یہ جو بزدلوں کا ٹولہ ہے، یہ خسروں کی جو OIC ہے، یہ جو خسروں کی جو ہے نا وہ عرب لیگ ہے، تو انہوں نے امریکہ کو کمٹمنٹ دے دی ہے اندر سے کہ ہم مذمتیں کریں گے، ہم ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور عربوں کی تو سیدھی بات ہے، بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ یہ درمیان میں سے ایران والا کانٹا جو ہے وہ نکالا جائے، تاکہ ہم روڈوں پہ بال کھول کے اپنی بچیاں نچوائیں، روڈوں پہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کریں، اور جو ہے نا ہم ترقی کر جائیں، ہم یہ لہنگے اور گگرے اتار پھینکیں، ہم یہ کالے رنگ کے برقعے اتار پھینکیں، جس طرح شاہ ایران کے دور میں تھا یا شاہ داؤد کے دور میں جو ہے نا وہ افغانستان میں تھا۔ تو مارکو روبیو نے وہ سب کی چڑیاں اتار دی ہیں، سب کی بنیانیں اتار دی ہیں، سب کے ٹائی کوٹ، سب کی وردیاں، سارا کچھ اتار کے تار پہ ٹانگ دیا ہے۔ جب مارکو روبیو نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے، یہ مذمتیں جو ہیں یہ اوپر سے ہیں اور سارے ہمارے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں۔ بہرحال ہم بالکل اور ہم مارکو روبیو کے ساتھ متفق ہیں کہ یہ سارے نوسرباد ہیں، یہ سارے فراڈی ہیں، یہ سارے جو ہے نا اس کے امریکہ کے دلے ہیں، یہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بروکر ہیں، یہ ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں۔ جتنی بھی جو اسلامی دنیا کے حکمران ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ہم مارکو روبیو کے ساتھ جو ہے وہ 100% اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جھوٹی مذمتیں ہیں، یہ خوش ہیں ایران کو مار پڑے، ایران دنیا ہستی سے مٹے، یہ ان کی خواہش ہے، بڑی پرانی خواہش ہے۔ یہ بات کرتا ہے جی دین کی، یہ بات کرتا ہے کربلا کی، یہ بات کرتا ہے حسین کی۔ دنیا ترقی کر گئی ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، یہ ابھی ادھر ہی پھر رہا ہے، اس کو تو ٹھکانے لگاؤ نا تاکہ ہم کھل کے ترقی کر سکیں۔ بہرحال مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ہلال پاکستان لازمی دیا جائے گا، کیونکہ پہلے جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، پھر وہ قدرتی طور پہ جو نا آ گیا اس میں تنقید کی زد میں آ گیا۔ میں نے آپ کو مفتی تقی عثمانی کا بتا دیا، بڑی ہمت کی انہوں نے، اور پھر پاکستان میں شدید رد عمل آیا جب اس نے ایران پہ حملہ کر دیا کہ آپ اس کو نشانے کیا کہتے ہیں نوبل پرائز دینے جا رہے تھے۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ نوبل پرائز تو مشکل ہے، کیونکہ دینے والوں میں کچھ غیرت ہوتی ہے، نامزد کرنے والوں میں اگر غیرت نہ ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نامزد کرنے والے بالکل ہی غیرت سے عاری تھے، انہوں نے اس فراڈیے کا، اس نوسرباز کا، اور اس ٹھگ کا، اور اس جھوٹے کا، اس مکار کا، اس دھوکے باز کا نام اگر دے بھی دیا ہے تو لیکن وہ جو دینے والی کمیٹی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان پہ بھی ہنسیں گے جنہوں نے اس کو نامزد کیا، اور ٹرمپ کو تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امن کا نوبل پرائز ملے۔ لیکن اب سنائیں اسلام آباد میں میٹنگیں جاری ہیں، بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، بڑی جو ہے نا وہ اس پہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کبھی کہتے ہیں ہلال امتیاز دیا جائے اور بعد ہلکے کہہ رہے ہیں کہ نشان حیدر دیا جائے، یعنی جو حیدر کا لفظ ہے اس کو یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹا دیا جائے، یعنی اعزاز وہی ہو لیکن چونکہ نام حیدر لگا ہوا ہے ساتھ تو اس کو تھوڑا ہٹا کے وہ انعام دے دیا جائے۔ تو یہ بڑی جو ہے نا وہ جاری ہے ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، یعنی آپ اندازہ کریں نا غریدہ فاروقی کو ملا، کن خدمات پہ ملا، حسن ایوب کو ملا، اور وہ نصر اللہ ملک پتہ نہیں میٹرک ہے نہیں ہے اس کو ملا، منیف فاروق کو ملا، یعنی جو منڈا تھا نجم سیٹھی کا میسنے کا، تو ان کو مل گئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، انسانوں اور شکلز انسانوں کی طرح لگتا ہے، تو اس کو اگر ہلال پاکستان یا ہلال امتیاز دے دیا جائے تو بہرحال نشان حیدر پہ ہم اعتراض کریں گے۔ ہاں نشان حیدر کے ساتھ اگر حیدر ہٹا لیا جائے تو پھر بے شک وہ دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اب یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو قوم کی طاقت ہوتی ہے نا، قوم کی طاقت، یہ اس کو ذہن میں بٹھائیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ اے نیشنز اسٹرینتھ does not depend upon its men, does not depend upon its wealth, but depends upon its men of high character۔ جو قوموں کی طاقت ہوتی ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں،
لیکن کون سے لوگ؟ مین آف ہائی کریکٹر، اعلیٰ کردار کے لوگ، جن کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، جن میں لالچ نہیں ہوتا، جو اپنے اقتدار کو طول نہیں دینا چاہتے، جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، جن کے مالی معاملات بالکل کلین ہوتے ہیں، ایسے لوگ۔ میں اس کی مثال دوں گا قائد اعظم کی، کہ قائد اعظم نے کس طرح جو ہے، یعنی اس وقت ہمیں پیسے چاہیے تھے یا قائد اعظم چاہیے تھا؟ ہمیں قائد اعظم چاہیے تھا جس نے پاکستان بنایا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ میں جو ہے نا وہ ملٹری وائز بات کر رہا ہوں۔ ہمیں جو طاقت نہیں ہے نا وہ مردانہ طاقت نہیں ہے۔ ایٹمی قوت ہے، مردانہ قوت نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو جائے ڈٹ کے، کوئی سید علی خامنائی کی طرح کھڑا ہو جائے، کوئی ایرانی صدر کی طرح کھڑا ہو جائے، کوئی جو ہے نا پاسداران انقلاب کی طرح کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ اب حملہ کر کے دیکھو ایران پہ، اب حملہ کر کے دیکھو جو ہے نا وہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پہ۔ مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو ایران پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے تو ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یعنی آپ میرے گھر میں گھساتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جو آپ کا جو ہے نا وہ صوفہ پڑا ہے سنگل سیٹر، ہم نے تو وہ اٹھانا ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا۔ پہلے انڈیا نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے تو جی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، تو ہم نے تو پاکستان پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ ایک نئی میتھ آ رہی ہے مارکیٹ میں، اور الٹا پاکستانی فوج نے ہم پہ حملہ کر دیا، یہ انڈینز نے کہا۔ امریکن کہتے ہیں کہ ہم تو ایٹمی تنصیبات کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ہم نے تو ایران پہ حملہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، پاکستان اگر ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ جس طرح جو ہے نا وہ ابھی یعنی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو ایران پہ حملہ ہوا تو اس کا روٹ جو ہے نا وہ انڈیا نے مہیا کیا، انڈیا ہر وقت اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، تو پاکستان کیوں نہ ہو ایران کے ساتھ؟ وہ کہ ہم کھڑے ہیں، تم نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بھی نہیں کر سکتا امریکہ، کچھ بھی۔ ہاں وہ جو خواجہ آصف نے کہا نا وینٹیلیٹر، وہ امریکہ کر سکتا ہے، آئی ایم ایف پیسے روک سکتا ہے، ورلڈ بینک پیسے روک سکتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیسے روک سکتا ہے، اور پیسے روک گئے اذانیں بند ہو جائیں معاذ اللہ خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نمازوں پہ پابندی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کلمہ نہ پڑھنے دیا جائے کوئی ایشو نہیں ہے، ایبسولوٹلی کوئی ایشو نہیں ہے۔ یعنی سجدہ نہ کرنے دیا جائے کوئی ایشو نہیں ہے۔ مال مال ہائے مال ہائے مال ہائے وظیفے ہائے ڈالر۔ رمز کلار کو یاد کریں، اب تو آپ کو نام بھی یاد ہو جانا چاہیے کہ ان کو ڈالر دیں، ڈالر، ان سے مائیں لے لیں، مائیں لے لیں، ان سے اشرافیہ کی مائیں لے آئیں، دوبارہ دلہنیں بنائیں، دوبارہ ان کو سرخیاں لگائیں، ڈالر سٹو، ڈالر سٹی آؤ، ڈالر سٹی آؤ تو ماں گینا جو ننیا بھی کچھ نہیں کہیں گے کہ مائیں لے گئی ہیں ہماری۔ ان میں مردانہ کمزوری ہے، کوئی کمزوری نہیں، قوم میں کوئی کمزوری نہیں۔ 90% قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے، لڑ جائے امریکہ سے قوم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر ہے، قوم روڈوں پہ آئے گی، ان کی حمایت کرے گی، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ مذمت نہیں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ 10 کھرب، یہ سارا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، 10 کھرب، یہ 10 کھرب کہاں کہاں پہ گیا ہوگا، کہاں کہاں پہ جاتا ہوگا۔ یہ جو میڈیا والے رات کو 7 سے 11 تک کپڑے اتارتے ہیں، گھنگرو باندھتے ہیں، بلاؤز پھاڑتے ہیں، بنینے پھاڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں ان کی تعریفوں میں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ 10 کھرب کہاں کہاں گیا ہوگا؟ کہاں کہاں یہ 10 کھرب گیا ہوگا؟ یہ سارا سائیکل چلتا ہے، یہ شیطانی چکر چلتا ہے اس طرح، صرف پیسے۔ میں نے آپ کو بتایا کچھ بھی نہیں کر سکتا امریکہ۔ امریکہ کو ویتنام یاد ہے، افغانستان یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے امریکہ کو، لیکن ایران کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا قطعی طور پہ، جس طرح، اور خاص کر پاکستان، کیونکہ پاکستان میں ایٹمی قوت کی نہیں مردانہ قوت کی کمی ہے، کیونکہ مال
سٹیٹس، زندگی، یہ دنیا جس کو مولا علی نے مردار سے تشبیہ دی تھی، وہ سید علی گیلانی ہیں، وہ میرا خیال ہے 80 سال سے زیادہ کے ہیں، انہوں نے اپنا جانشین بھی جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ممکنہ طور پہ جو ہے نا وہ 3 آپ کے جو ہے نا نئے سپریم لیڈر ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ بڑا دل گردے کا کام ہے اپنی زندگی میں اپنی جو ہے نا وصیت اور اپنا جانشین، لیکن جہاں پہ میں نے جس طرح بتایا کہ مال رک جائے گا اور ہمیں کوئی یعنی نہ کوئی ڈر ہے نہ ہمیں کوئی فکر ہے، اور امریکہ اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد حملہ کرتا ہے، اچھی طرح۔ عراق کے پاس ایٹمی قوت نہیں تھی، حملہ ہوا، لیبیا، شام، لبنان، یمن، اگر کسی کے پاس ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے امریکہ کرتا۔ عراق صدام حسین کے ساتھ یہی بہانہ بنا کر عراق کے ساتھ کیا کیا گیا؟ پاکستان کے پاس اعلانیہ طور پہ ایٹمی جو ہے نا ہم طاقت ہے، میں کہتا ہوں کہ الٹی لٹک جائے دنیا، امریکہ پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، پتہ ہے، یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، ان میں کنڈا ہو، ان میں ریڑھ کی ہڈی ہو، یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نہیں جو ہے نا وہ بات مانتے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ مال اور پھر صرف مال، الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر، اگر میں نے معاف کیجئے گا اگر کوئی اوپر نیچے زبر زیر ہو گئی ہے کہ مال کی کثرت نے تمہیں اتنا غافل کیا کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، قبریں جا دیکھیں گے لیکن حق کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نوم چومسکی کہتے ہیں کہ غیر جانبداری کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔